बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, 2025 गुजर गया, 2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ कुछ खबरें भी हैं। 2025 में जो चीज़ें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2025 में लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बनके उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए हैं। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई जबरदस्ती, और इसके जरिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया और ये ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मजीद बढ़ा भी दिया। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई अलकादर में, इमरान खान साहब को सजा दी गई तोशाखाना 2 के अंदर, और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा 2025 में। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रहीं 2025 में। मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाजरीन, मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्जामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई, वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है। ये 2025 में शानदार कारकर्दगी हुस्ने जूते पॉलिश, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था। फिर नाजरीन, एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए, और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया या लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज्ड है, वो भी कंप्रोमाइज्ड है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीके इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयां की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीके इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्यादा मजबूती के साथ वो चीजें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो जरा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं
ان تمام شہروں میں جو نوجوان نکلے بہت بڑی تعداد میں نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے، وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے، وہ سب عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے. میں نے کسی جگہ پہ بھی عاصم منیر کے نعرے نہیں سنے. حالانکہ ان سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ عاصم منیر ہے. نواز شریف تو بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں اس وقت، زرداری بھی نہ 3 میں نہ 13 میں اس وقت. وہ سارے عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے نیچے، ان کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں. ان کا قد کتنا بھی بڑا ہو جائے، عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے نیچے رہ کر انہیں کام کرنا ہے. اور یہ عاصم منیر صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کر چکے ہیں، ان کی تعریفیں کر کے، ان کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں. تو کوئی بھی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ عاصم منیر کے نعرے لگ رہے ہوں، لیکن ہر طرف میں نے دیکھا کہ نیو ایئر نائٹ پہ عمران خان کے نعرے لگے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں. 2025 میں ہی عمران خان نے گنڈا پور کی جگہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا، اور اسی سہیل افریدی کو اس وقت اپنے پہلے بڑے امتحان کا سامنا ہے. یعنی عمران خان نے جو پہلی بڑی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اب سہیل افریدی اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ. کہ کس طریقے سے سہیل افریدی ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں. میرے لیے تو بہت عجیب سال تھا. یعنی میں اپنے گھر سے بہت دور آ گیا، اپنے وطن سے بہت دور آ گیا، اور پورا سال واپس جا پاؤں اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں بنا. تو پاکستان میں لاقانونیت کا سلسلہ تھمے گا انشاءاللہ. 2025 میں نہیں جا پایا، 2026 میں گھر واپس چلا جاؤں گا انشاءاللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو عاصم منیر صاحب سے ریلیٹڈ ہیں. فوج نے عملی طور پہ بھرپور سیاست کی 2025 میں. ڈی جی ایس پی آر آئے، بار بار پریس کانفرنس کرتے رہے، سیاسی پریس کانفرنس کی، سیاسی بیانات دیے، بار بار انہوں نے یہ کیا. 2025 میں خواجہ آصف اور پی ایم ایل این کے باقی لوگ اس عمل کی تعریف بھی کرتے رہے. وہ یہ کہتے رہے بڑی اچھی بات ہے، ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ فوج انتظامی معاملات میں، حکومتی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. یہ ہوتا رہا 2025 میں. پھر 2025 میں کئی صحافیوں کی نوکریاں چلی گئیں، بہت سارے صحافیوں کے مقدمات ان کے اوپر درج ہوئے، 5 صحافی قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار ہوئے 2025 میں. پروگرامز بند ہو گئے صحافیوں کے. ابھی 2025 کے آخری دن تک سوراب برکت صاحب جو ہیں وہ جیل میں بند. اور آخری دن ہمیں ایک اور خبر آتی ہے کہ نادر بلوچ صاحب جو ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، ان پر بلاسفیمی بزنس نامی ایک سکینڈل پر کام کرنے کی وجہ سے ایک انکوائری کھول دی گئی ہے. شاکر ایوان صاحب بھی ایک اسی طرح کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. تو صحافیوں کے لیے کوئی آسان نہیں رہا. فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب نے خوشامد کر کر کے ٹرمپ سے بہترین تعلقات بنائے 2025 میں، جس کے بعد پاکستانیوں کی یہ امید بھی کمزور پڑ گئی کہ امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کسی قسم کی کوئی آواز اٹھائے گا. 2025 کی ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، پی آئی اے کو بیچ دیا گیا، اور اس کا بینیفیشری نکلا فوج کا ایک کاروباری ادارہ. یعنی وہ اس کو کنٹرول کرے گا، پی آئی اے کو ایک ادارہ فوج کے ایک ذیلی ادارے نے خرید لیا. ریاست کے خاتمے کی خواہش میں یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. میں کچھ چیزیں آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 تو یہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکمران ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں نام لے کر کہوں تو عاصم منیر صاحب اس کی عملی تصویر ہے. بظاہر اداروں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عاصم منیر صاحب بے فکری سے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، مگر ان کے نیچے جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے پلرز انتہائی کمزور ہیں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، اوپر سے دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور ہر معیشت دان جو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ایڈ کر دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، لیکن پوری تحریر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ عاصم منیر اس کو ٹھیک کر دیں گے. یہ ایک جعلی ہوپ دلا رہے ہیں، ایک جعلی امید لوگوں کو. جال سازی کر رہے ہیں نا، حکومت بھی جال سازی کر کے بنائی ہے، سیٹوں پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے، آئین میں ترمیم بھی جال سازی کر کے کی ہے، استثنا بھی جال سازی کر کے لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پورے نظام پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے. لیکن یہ جس سٹیج پہ اس وقت موجود ہے نا، ان کے نیچے سے سارے پلر کھوکھلے ہو گئے ہیں.
اور یہ کسی وقت بھی دھڑم سے گر جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. دیکھیں جن چیزوں پہ ان کا تکیہ ہے یا جس کو یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہی ان کی کمزوری ہے. مثال کے طور پہ معیشت. اب یہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم بہتر کر لیں گے, لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کو تاریخی تباہی کی طرف دھکیلا عاصم منیر اور شہباز شریف نے مل کر. پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی تاریخ میں بری ہے. اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا, سارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں. اب جن کے گھر میں دانے ہیں, جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں, یا سرکار جن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے, انہیں میری بات بری لگے گی. لیکن ایک عام پاکستانی کے پاس جائیں تو آپ کو ہر کسان بتائے گا کہ اس کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو اب ہو گیا. آپ کسی بھی تاجر کے پاس جائیں وہ کہے گا کاروبار چل ہی نہیں رہا. سردیوں کی شاپنگ لوگوں نے 70% کم کی ہے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کے 2-3 دہائیوں کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے. سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے. اتنی کم سرمایہ کاری پاکستان میں کبھی نہیں آئی جتنی اب آ رہی ہے. پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے جتنی بڑی تعداد میں اب بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹرز جا رہے ہیں, انجینئر جا رہے ہیں, بہت سارے اور جو ٹیکنیکل شعبے ان میں کام کرنے والے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ اب ہو رہا ہے. تو ایک آپ یاد رکھیں کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مہنگائی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی, غربت اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی. 45% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے مل کر. اب یہ معیشت دانوں سے کہلوائیں گے کہ جناب, اور کہلوا بھی رہے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن ہونی نہیں ہے کیونکہ یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اب تک ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے عاصم منیر نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی. 3 سال انہوں نے گزار دیے, 4تھا سال ان کا شروع ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوئی. کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی. تو ایک تو ہو گیا معیشت. دوسرا ہو گیا عوامی اعتماد کا فقدان. عوام کو بھروسہ ہی نہیں ہے. لوگ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. دبئی میں کبھی اتنا پاکستانیوں کا پیسہ نہیں گیا جتنا پیسہ ان سالوں میں دبئی میں پہنچ گیا. لوگ سعودی عرب اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں. لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, اپنے کاروبار پاکستان میں بند کر رہے ہیں. لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. نا انصافی کے ساتھ عدلیہ کو کنٹرول کر کے, اداروں کو قابو کر کے نظام نہیں چلایا جا سکتا. تو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. لوگ سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں. لوگ پلاٹ اور زمینیں خریدنے کی بجائے زمینیں اور پلاٹس بیچ رہے ہیں. لوگ بھاگ رہے ہیں. ایک عوام کے اعتماد کا فقدان ہے. جب تک عاصم منیر صاحب رہیں گے, شہباز شریف صاحب رہیں گے, پاکستانیوں کو ان پہ بھروسہ نہیں رہے گا. ان کا لڑائی والا کام ہے. لڑائی والے کام میں اگر یہ کبھی جائیں تو پاکستانی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن معیشت ان کا کام نہیں ہے. ملک چلانا ان کا کام نہیں ہے. تو اس کام میں پاکستانی انہیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ عوامی اعتماد کا ایک فقدان ہے. یہ بھی ان کا پلر کھوکھلا ہے نیچے سے. نمبر 3, دہشت گردی. دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں کم ہو رہے تھے, عمران خان صاحب کے دور میں کافی نیچے چلا گیا تھا گراف, اور یہ سرکاری ڈیٹا بتاتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سرکاری ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 2018 سے 2022 کے دوران جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس بیچ میں دہشت گردی کی ویو کم ہوئی, اور کافی کم ہوئی. دہشت گردی میں کمی کا پاکستان کو فائدہ ہوا, سیاحت میں اضافہ ہوا. پاکستان ایک بہترین سیاحتی ڈیسٹینیشن بن رہا تھا دنیا میں, اور عالمی سطح پہ اس پہ خبریں لگ رہی تھی. آج کوئی سیاح پاکستان میں آنا تو دور کی بات ہے, پاکستانی خود سیاحت نہیں کر پا رہے. حتیٰ کہ بڑے عرصے کے بعد یہ خبر آئی, کئی دہائیوں تک سوات کے اندر جو سرینا ہوٹل تھا بڑا زبردست, وہ بھی اب شاید بند ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں خبر سرکولیٹ کر رہی تھی. بہت سارے جو ٹوریزم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے, چاہے وہ ہوٹلنگ والے ہیں, چاہے وہ ہاسپٹیلٹی میں ہیں, چاہے وہ دیگر شعبوں میں ہیں, انہیں نقصان ہو رہا ہے. اب ناظرین, یہ دہشت گردی کے معاملے کو آپ دیکھیں نا کہ 2025 میں 2024 کی نسبت زیادہ دہشت گردی ہوئی, اور 2024 میں پچھلے سال سے زیادہ دہشت گردی ہوئی تھی. تو عمران خان کے دور سے لگاتار یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا, اور 17% اضافہ ہوا ان میں واقعات میں, اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں میں 26% اضافہ ہوا, جبکہ شہریوں کی اموات میں 25% اضافہ ہوا. اغوا کے واقعات میں 162% اضافہ ہو گیا. یہ ناظرین پاکستان کی
دہشت گردی کے سیکیورٹی کی صورتحال ہے، تو کون اس ملک کے اندر پیسہ لے کر آئے گا یا کام چلائے گا؟ تو یہ بھی ایک پلر کھوکھلا ان کے نیچے سے، امن و امان بھی نہیں ہے۔ اور ایک عالمی سطح پہ جو ہے نا وہ سب کو کاکا دینے کی ایک پالیسی ہے۔ سب کو کاکا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، جو آتا ہے جی تیرا بھی کاکا ہوئے گا، تیرا بھی کاکا ہوئے گا، سب کو بیٹا دے دے کے دعائیں دے کر بھیج رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک سیاستدان سے یہ جملہ سنا تھا، اس نے کہا تھا سارے کو جو بھی آئے گا نا اسی انہوں کاکا دے کے بھیجنے ہیں۔ تو یہ عالمی سطح پہ پاکستان کی یہی پالیسی ہے۔ جو خارجہ پالیسی پاکستان کی ہے نا یہ بے مہار قسم کی ہے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے۔ یہ جس کو جا کر ملتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی سوچ ہے ہی نہیں۔ ٹرمپ کے پاس جائیں گے اس کے جوتے پالش کریں گے، شی جن پنگ کے پاس جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے، یورپی یونین میں جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے، انڈینز کو ملیں گے ان کے ساتھ اسی طرح ہو جائیں گے، رشینز کو ملیں گے ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے نا اپنی کوئی ذاتی پالیسی رکھی نہیں۔ اردگان کو آپ جتنی مرضی تنقید کریں، وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی ہے، لیکن اس نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی اور اپنی ایک سوچ بنائی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ صورتحال مختلف ہے۔ ہم کسی کی بھی لڑائی کے اندر کوئی پوزیشن لے ہی نہیں سکتے، اور سب کے ساتھ اپنے وعدے اور دعوے کر دیے۔ اس طرح کی جو دوغلی پالیسی ہوتی ہے